ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome to Samveda E-classes for Urdu medium. मेरा नाम शमीम बेगम है. मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल स्टेशन रोड रायचूर की माविन मोहल्ले में आप सभी का दिली खैर मकदम करती हूँ. वेलकम वेलकम, खुशामदीद खुशामदीद. आप तमाम को मालूम है कि किसी भी जुबान को सीखने के लिए क़वायद कितना जरूरी है. क़वायद कोई अलग उन्वान नहीं है. जैसे ही क़वायद का नाम आता है हम थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन जुबान की बारीकियों को समझने के लिए और अच्छी सादा जबान बोलने के लिए क़वायद का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, क़वायद का सीखना बहुत जरूरी है. तो आज मैं नहुम जमात का क़वायद का हिस्सा समझाऊंगी. गौर से समाअत फरमाइए. आप तमाम तलबा से गुजारिश है कि अपने वालिदैन या सरपरस्त की निगरानी में मोबाइल का इस्तेमाल करें. तमाम तलबा व तालिबात अपने साथ एक कलम और बयाज लेकर क्लास को तवज्जह के साथ समाअत फरमाएं. क़वायद एक ऐसा उन्वान है जो बहुत रूखा सूखा लगता है, इसीलिए हम हर सबक के बाद इनसे जुड़े क़वायद को सबक से जोड़कर बताते हैं. क्यों? क्योंकि जब आपको सबक से जुड़े हुए जुमले आपको आते हैं तो आपको क़वायद समझने में मुश्किल पेश नहीं आती. इसीलिए हम सबक से जुड़े हुए क़वायद सबक होते ही फौरन आपको समझा देते हैं. लेकिन मैं यहाँ पर आज आपको तमाम क़वायद को इकजा करके आप सबके सामने पेश करने जा रही हूँ. आप गौर से समाअत फरमाइए. हर एक अहम नुकात को आपकी कापी में, आपकी बयास में दर्ज कीजिए. मुश्किल है तो फिर और एक मरतबा मेरा वीडियो देखिए, फिर समझने की कोशिश कीजिए. अपने उस्ताद से पूछिए. आपको जब पूछेंगे तो ही आपकी मालूमात में इजाफा होगा. तो देखेंगे हम आज क्या क्या क़वायद पढ़ने वाले हैं. बुनियादी क़वायद में दो चीजें हैं. एक है कलमा और दूसरा है कलमे की किस्में. कलमा और कलमे की किस्में. तो कलमे की दो किस्में होती हैं, मुस्तक़िल कलमा और गैर मुस्तक़िल कलमा. मुस्तक़िल कलमा और उनकी किस्में, उनकी तारीफ हम पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं. जी हाँ, अब हम इस मर्तबा आपको गैर मुस्तक़िल कलमा पढ़ना है. हम पिछली जमात में मुस्तक़िल कलमा की किस्में पढ़ चुके हैं, तो आइए हम गैर मुस्तक़िल कलमा की किस्में देखेंगे. गैर मुस्तक़िल कलमा की किस्में कितनी हैं? 4 हैं. जी हाँ, गैर मुस्तक़िल कलमे की 4 किस्में हैं. कौन कौन सी हैं? हुरूफ़े रब्त, हुरूफ़े अत्फ़, हुरूफ़े तख़सीस और हुरूफ़े फजाइया. हमारा नहुम जमात का जो क़वायद का हिस्सा है वो तमाम इन चारों किस्मों पर मुबनी है. जी हाँ, कौन कौन से? हुरूफ़े रब्त, हुरूफ़े अत्फ़ और हुरूफ़े तख़सीस, आखिर में हुरूफ़े फजाइया. तो हम एक के बाद दीगरे तारीफ, उनकी मिसालें और वो अल्फाज क्या क्या हैं हम देखते चलेंगे. तो इसमें सबसे पहले कौन सा क़वायद आता है? हुरूफ़े रब्त. जी हाँ, रब्त का मतलब क्या होता है? ताल्लुक पैदा करना. तो क्या है देखिए, हुरूफ़े रब्त. हुरूफ़े रब्त से मुराद वो हुरूफ है जो दो लफ्जों को जोड़ते हैं और एक दूसरे के ताल्लुक को जाहिर करते हैं, चाहे वो दोनों इस्म हो या एक इस्म हो और दूसरा फेल हो. तो ये आपको हुरूफ़े रब्त की तारीफ है. तारीफ के जरिए भी हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कहीं समझने में आपको दुश्वारी पेश आ रही है तो इसका एक और तरीका है, वो है मिसाल. जी हाँ, जब हम मिसालों को पढ़ेंगे तो हमें ये तारीफ समझ में आएगी. हाँ, तो हुरूफ़े रब्त का मतलब क्या है? यहाँ पर जो दो लफ्जों को जोड़ते हैं, और वो दो लफ्ज क्या हो सकते हैं? दोनों इस्म भी हो सकते हैं और दोनों में से एक इस्म और एक फेल हो सकता है. ठीक है.
تو چلیے ہم ایک مثال دیکھیں گے. محمود کی کتاب, یہ ایک آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں, یہ 3 حرف کا ایک جملہ ہے یہ. تو یہ کیا کر رہے ہیں, 2 لفظ محمود اور کتاب, ان کو جوڑنے والا لفظ کون سا ہے, کی. تو یہاں پر محمود کیا ہے, اسم ہے, اور جو کتاب کیا ہے, وہ بھی اسم ہے. تو دونوں اسم ہو سکتے ہیں یا ایک اسم اور ایک فعل ہو سکتا ہے. تو یہاں پر دونوں اسم کے درمیان جو لفظ آتا ہے, ربط پیدا کر رہا ہے, وہ لفظ کیا کہلاتا ہے, حروف ربط کہلاتا ہے. اور حروف ربط اس مثال میں کی ہے. کیا ہے حروف ربط, کی ہے. جی ہاں, ایک اور مثال میں آپ کو بتاؤں گی. روبوٹ بیٹری سے چلتے ہیں. سمجھ گئے ہوں گے آپ, یہاں پر مثال کچھ الگ ہے. جی ہاں, روبوٹ بیٹری یہ دونوں بھی کیا ہیں, آپ کو اسم نظر آتے ہیں, اور ساتھ میں جو چلتے ہیں یہ کام ہو رہا ہے, اور کام کو ہم فعل کہتے ہیں. تو ہم نے بتایا تھا حروف ربط کیا ہے, یا تو دونوں اسم ہوتے ہیں یا تو ایک اسم اور ایک فعل ہوتا ہے. تو اس مثال میں ایک جو لفظ ہے وہ اسم ہے اور دوسرا جو آخر میں ہے یہ فعل ہے. تو ان دونوں کے درمیان جو لفظ استعمال ہو رہا ہے, جو حرف استعمال ہو رہا ہے, جو ان دونوں لفظوں کو جوڑ رہا ہے, وہ ہے حرف ربط. یہاں پر حرف ربط کیا ہے, سے ہے. آگے دیکھیں گے حروف ربط کی تعریف پڑھے ہم, حروف ربط کی مثالیں بھی دیکھیں ہم. اب حروف ربط کی قسمیں دیکھیں گے. حروف ربط کی کتنی قسمیں ہیں, یہ بھی 4 قسمیں ہیں. کون کون سی ہیں, حروف اضافی, علامت فعالی, علامت مفعولی, علامت ظرفی. کیا کہیں دیکھیے, حروف ربط کی 4 قسمیں ہیں. حروف اضافی, علامت فعالی, علامت مفعولی, علامت ظرفی. تو اب ہم کیا کریں گے, ایک کے بعد دیگرے ان قسموں کا تفصیلی جائزہ لیں گے. تو چلیے ہم سب سے پہلے حروف ربط کی قسمیں دیکھیں گے, جس میں سب سے پہلے حروف اضافی ہے. جی ہاں, اور حروف اضافی کسے کہتے ہیں, حروف اضافی کون کون سے ہیں, اور ان پر ہم نظر ڈالتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیے حروف اضافی. حروف اضافی کیا ہیں اور ان کی تعریف دیکھیے. مثال دیکھیں گے ہم, وہ حروف جو لفظوں میں اضافت کا تعلق قائم کریں وہ حروف اضافی کہلاتے ہیں. جی, لفظوں میں اضافت, ہاں زیادہ ہو جانا, جیسے کہ محمود کی کتاب, روبوٹ کی فیکٹری, ناریل کا درخت, یہ کیا ہے, سارے حروف اضافی ہیں. تو اس میں حروف اضافی کون سا ہے اس مثال میں, محمود کی کتاب. تو یہاں پر میں آپ کو بتائی ہوں کہ کون کون سے حروف اضافی ہیں. کا, کی, کے, یہ سب کیا ہیں, حروف اضافی کہلاتے ہیں. تو اتنا جو آپ سمجھے, ان پر ہم کچھ سوالات پوچھیں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلا سوال ہے, غیر مستقل کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں. جی, غیر مستقل کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں. کیا جواب ہو سکتا ہے اس کا, جو آپ نے سمجھا ہے وہی جواب ہے. بالکل, غیر مستقل کلمہ کی 4 قسمیں ہیں. ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں غیر مستقل کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں, 4 قسمیں ہیں. حروف ربط, حروف عطف, حروف تخصیص اور حروف فجائیہ. جی, اگلا سوال دیکھیں گے ہم. بہترین, بہت خوب. اگلا سوال دیکھیں گے, حروف ربط کی تعریف بتائیے. 4 قسمیں تو بتائے آپ, اس میں تعریف اب حروف ربط یعنی کہ پہلی قسم کی تعریف بتانا ہے آپ کو. حروف ربط کسے کہتے ہیں, سوچئے تھوڑا سا. بالکل صحیح جواب. کیا ہے یہ, حروف ربط سے مراد وہ حروف ہیں جو 2 لفظوں کو جوڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں, چاہے وہ دونوں اسم ہو یا ایک اسم اور دوسرا فعل ہو. ٹھیک ہے, تو اچھی طرح سے یاد کیجئے, آپ کے امتحان میں یہ چھوٹے چھوٹے سوالات آتے ہیں, تو آپ یہ ذہن میں رکھیے. حروف ربط سے مراد
وہ حروف ہیں جو دو لفظوں کو جوڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، چاہے وہ دونوں اسم ہو یا ایک اسم اور دوسرا فعل ہو۔ شاباش۔ اگلا سوال دیکھیں گے، حروف ربط کی قسمیں کون کون سی ہیں؟ حروف ربط کی تعریف بھی، اب حروف ربط کی قسمیں کتنی ہیں دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے جواب اس کا؟ جی بالکل، حروف ربط کی قسمیں یہ ہیں: حروف اضافی، علامت فعالی، علامت مفعولی اور علامت ظرفی۔ یہ 4 حروف ربط کی قسمیں ہیں۔ کون کون سے؟ حروف اضافی، علامت فعالی، علامت مفعولی اور علامت ظرفی۔ شاباش، بہت خوب۔ چلیے اگلا سوال دیکھیں گے، درج ذیل مثال سے حروف اضافی کی نشاندہی کیجیے۔ یہاں پر 4 مثالیں ہیں آپ کو، ان میں وہ مثال میں ایسا کون سا حرف ہے جو حروف اضافی کو ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں گے ہم کیا کیا ہے سوالات۔ دیکھیے، محمود کی کتاب، روبوٹ کی فیکٹری، ناریل کا درخت اور مدرسے کے لڑکے۔ تو یہ جواب یہ رہا۔ تو درج ذیل مثال سے حروف اضافی یہ ہیں: کی، کا، کے۔ محمود کی کتاب، روبوٹ کی فیکٹری، ناریل کا درخت، مدرسے کے لڑکے۔ شاباش، بہترین۔ تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور حروف ربط کی دوسری قسم دیکھیں گے۔ حروف ربط کی ایک قسم ہم دیکھ چکے ہیں، اب ہم اگلی قسم پر چلتے ہیں اور اگلی قسم ہے علامت فعالی۔ علامت فعالی کسے کہتے ہیں؟ علامت فعالی کون کون سے ہیں اور ان پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو دیکھیں گے علامت فعالی کی تعریف دیکھیں گے پہلے ہم۔ علامت فعالی وہ حرف ہے جو فاعل اور مفعول کے درمیان آتا ہے، نے علامت فعالی ہے۔ جی ہاں، تو علامت فعالی کیا ہے؟ علامت فعالی وہ حرف ہے جو فاعل اور مفعول کے درمیان آتا ہے، نے علامت فعالی ہے۔ فاعل اور مفعول فاعل نے کہ جس پر کام ہو رہا ہے اور جس پر کام کیا جا رہا ہے، ان دونوں کے درمیان جو حرف آتا ہے، جو علامت آتی ہے، وہ علامت فعالی کہلاتی ہے۔ تو نے جو ہے علامت فعالی ہے۔ یہاں پر تعریفیں ہیں، ہم دیکھیں گے۔ خالد نے روٹی کھائی، امی نے مجیب سے کہا، استاد نے سبق پڑھا۔ اس میں جو نے ہے یہ سارے کے سارے علامت فعالی ہیں۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، حروف ربط کی تیسری قسم دیکھیں گے۔ تیسری قسم کون سی ہے؟ علامت مفعولی۔ علامت مفعولی کسے کہتے ہیں؟ علامت مفعولی کون کون سے ہیں؟ ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں، تو ہم جب تفصیل سے جانیں گے تو ہمیں اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گے۔ دیکھیں گے پہلے کیا ہے آپ کو علامت مفعولی کی تعریف۔ وہ حروف جو عموماً مفعول کے بعد آتے ہیں، یعنی کہ جس کے بارے میں ہو رہا ہے یہ بات، اس کے بعد آتے ہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ علامت مفعولی کہلاتے ہیں۔ مثال، گاڑی نے لڑکے کو ٹکر ماری، تو اس میں علامت مفعولی کیا ہے؟ کو۔ ٹھیک ہے، جہاں پر بھی ایسے الفاظ آتے ہیں وہ علامت مفعولی کہلاتے ہیں۔ میں صرف یہاں پر ایک مثال ڈالی ہوں، آپ کوشش کیجئے اور زیادہ مثالیں بنائیے اور اپنے استاد کو دکھائیے۔ بہت خوب، اگلا دیکھیں گے ہم۔ تو چلیے ہم آگے بڑھیں گے، حروف ربط کی چوتھی قسم دیکھیں گے۔ چلیے 3 قسم تو ہو گئے ہیں، اب ہمیں یہاں پر حروف ربط کی چوتھی قسم دیکھنا ہے، علامت ظرفی۔ چوتھی قسم کون سی ہے؟ علامت ظرفی۔ علامت ظرفی کسے کہتے ہیں؟ علامت ظرفی کون کون سے ہیں؟ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم علامت ظرفی کی تعریف دیکھیں گے۔ کیا ہے علامت ظرفی کی تعریف؟ وہ حروف جو حالت ظرف کو ظاہر کرتے ہیں۔ حالت ظرف یعنی مکانیت، فاصلہ اور وقت کے اظہار کے لیے استعمال کیے جانے والی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ علامت ظرفی کہلاتی ہیں۔
اگر آپ کو کچھ علامتیں دکھائی دیں گی تو آپ کو پتا چلے گا کیا ہے وہ حروف ظرف. میں سے تک ہر اوپر بیچ یہ سارے کیا ہیں حروف ظرف ہیں. مثالوں میں آپ کو یہاں پر اچھی طرح سے پتا چل جائے گا. جو دل میں ہے زبان پر نہیں, الگ رنگ میں جو دکھائی دے رہے ہیں وہی علامت ظرفی ہیں. آہستہ سے کہو سر سے پاؤں تک بنارس گنگا پر واقع ہے. تو یہ مثالیں آپ کو میں بتا رہی ہوں, آپ کی کتاب میں موجود ہیں. ان کے علاوہ بھی آپ اور مثالیں بنانے کی کوشش کیجئے اور اپنے استاد کو بتائیے. ٹھیک ہے, یہ الگ الگ جملوں میں آپ ان علامت کو استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیے, آپ جتنا پڑھیں ہم ان پر ہم تھوڑا سا سوالات کی سرگرمی کرتے ہیں. دیکھیے کیا ہے سب سے پہلا سوال, علامت فعالی کسے کہتے ہیں؟ جی بالکل, علامت فعالی کسے کہتے ہیں؟ تو جواب یوں رہا, علامت فعالی وہ حرف ہے جو فاعل اور مفعول کے درمیان آتا ہے. نے علامت فعالی ہے. مثال ہے یہاں پر خالد نے روٹی کھائی. شاباش, ویری گڈ. تو چلیے ہم اگلا سوال دیکھیں گے, علامت مفعولی کسے کہتے ہیں؟ اگلا سوال کیا ہے, علامت مفعولی کسے کہتے ہیں؟ تو جواب یوں رہا, وہ حروف جو عموماً مفعول کے بعد آتے ہیں علامت مفعولی کہلاتے ہیں. جی ہاں, تو علامت مفعولی کسے کہتے ہیں؟ جو مفعول کے بعد آتے ہیں وہ علامت مفعولی کہلاتے ہیں. بہت خوب, بہت خوب. اگلا سوال دیکھیں گے ہم, حالت ظرفی کا استعمال کب کیا جاتا ہے؟ جی ہاں, حالت ظرفی کا استعمال کب کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ جی بالکل, یہاں دیکھیے آپ کو جواب بتانے میں آسانی دیتی ہوں. دیکھیے کیا ہے یہ جواب, حالت ظرف یعنی مکانیت, فاصلہ اور وقت کے اظہار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو حالت ظرفی کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ مکانیت, فاصلہ اور وقت کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بہت خوب, شاباش, بہترین. اگلا دیکھیں گے ہم. دیکھیے کیا ہے یہاں پر, چلیے اب ہم غیر مستقل کلمے کی دوسری قسم پر نظر ڈالتے ہیں. پہلی قسم کیا تھی غیر مستقل کلمہ کی؟ حروف ربط. پھر ہم نے کیا کیا, حروف ربط کی قسموں کے بارے میں پڑھا. اب ہم حروف ربط کے بعد غیر مستقل کلمہ کی دوسری قسم حروف کیا ہے یہ عطف ہے. حروف عطف کے بارے میں پڑھیں گے. حروف عطف کی تعریف دیکھیں گے. کیا ہے حروف عطف کی تعریف؟ حروف عطف سے مراد وہ حرف ہے جو دو جملوں کو جوڑتے ہیں, یعنی ان میں ربط پیدا کرتے ہیں, تعلق پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے حروف عطف یہاں پر مثالوں میں بتایا ہے. اب تم جانو اور وہ جانے, یہ لو خواہ وہ لو. یہ جو اور ہے اور یہ خواہ ہے, یہ کیا ہیں؟ حروف عطف ہیں. سمجھ میں آیا آپ کو؟ ٹھیک ہے, چلیے اور بھی مثالیں بنائیے آپ. آگے بڑھتے ہیں. حروف عطف کی قسمیں ہیں. جی ہاں, جیسے کہ حروف ربط کی قسمیں تھی, یہاں پر حروف عطف کی بھی قسمیں ہیں. حروف عطف کی 8 قسمیں ہیں. جی ہاں, یہ 8 قسمیں حروف عطف کی ہیں. حروف وصل, حروف تردید, حروف علت, حروف بیانیہ, حروف استدراک, حروف استثناء, حروف شرط و جزا, حروف تاکید. ایک مرتبہ میں پھر دہراتی ہوں, غور سے سنیے. حروف وصل, حروف تردید, حروف علت, حروف بیانیہ, حروف استدراک, حروف استثناء, حروف شرط و جزا, اور آخر میں ہے حروف تاکید. ہم ایک کے بعد ہر ایک قسم کا مطالعہ کریں گے, ان کے بارے میں جانیں گے, تھوڑا تفصیلاً آگے بڑھیں گے. تو سب سے پہلے کیا ہے, دیکھیے ہم حروف عطف کی پہلی قسم پڑھیں گے. حروف عطف کی پہلی قسم ہے حروف وصل. حروف وصل کسے کہتے ہیں؟ حروف وصل کون کون سے ہیں, ایک نظر ڈالتے ہیں. تو دیکھیے حروف وصل کیا ہیں. حروف وصل سے مراد وہ حروف ہیں جو دو جملوں کو ملانے کے لیے آتے ہیں.
विस्ल के माने ही होता है मिलाना। जो दो जुमलों को मिलाते हैं, जो बीच में हर्फ आता है, वो हुरूफे विस्ल कहलाते हैं। हम हुरूफे विस्ल कौन कौन से हैं यहाँ देखेंगे। और, फिर, के, बल्कि और नेज। क्या क्या है? और, फिर, के, बल्कि और नेज। ये सारे के सारे क्या हैं? हुरूफे विस्ल हैं। अगर हम उनको मिसालों के जरिए देखेंगे तो यूं रहेगा, अहमद आया भी और गया भी। और क्या है इसमें? हुरूफे विस्ल है। मैं यही कह रहा था कि आप जरूर आएं। इसमें जो के है वो हुरूफे विस्ल है। तुमसे कितनी बार कहा कि फिर इधर ना आना। फिर क्या है? ये हुरूफे विस्ल है। ना सिर्फ आए बल्कि अपने साथ औरों को भी लाएं। ये इसमें जो बल्कि है ये हुरूफे विस्ल है। बुखार में सरदर्द, बदन दर्द, नेज थकान होती है। जो नेज हर्फ है ये हुरूफे विस्ल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हुरूफे अत्फ की दूसरी किस्म का मुताला करेंगे। दूसरी किस्म देखेंगे और दूसरी किस्म है हुरूफे तरदीद। तरदीद का मतलब ही होता है रद्द करना। तो हुरूफे तरदीद किसे कहते हैं, हुरूफे तरदीद कौन कौन से हैं, और इन पर हम एक नजर डालेंगे। चलिए सबसे पहले हुरूफे तरदीद की मिसाल देखेंगे और हुरूफे तरदीद देखेंगे और उनकी मिसालें देखेंगे। तो हुरूफे तरदीद की तारीफ देखिए कुछ यूं है। हुरूफे तरदीद से मुराद वो हुरूफ जो ऐसे जुमलों के दरमियान में आते हैं जिनका मतलब मुख्तलिफ और मुतजाद हो लेकिन जिनका नतीजा एक हो। तो हुरूफे तरदीद क्या कहलाते हैं? हुरूफे तरदीद से मुराद वो हुरूफ जो ऐसे जुमलों के दरमियान में आते हैं इनका मतलब मुख्तलिफ और मुतजाद हो लेकिन जिनका नतीजा एक हो। तो हम हुरूफे तरदीद कौन कौन से हैं देखेंगे। ना, चाहे, ख्वाह और या, ये सारे हुरूफे तरदीद हैं। क्या क्या है इसमें? ना, चाहे, ख्वाह और या हुरूफे तरदीद हैं। हम मिसालों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखेंगे मिसालें क्या हैं। ना तुम आए ना ही तुम्हारी कोई खैर खबर। अलग रंग में जो आपको यहाँ पर हर्फ नजर आ रहे हैं यही हुरूफे तरदीद हैं। ठीक है। चाहे तुम यकीन करो चाहे ना करो लेकिन वाकया सच्चा है। ख्वाह अमीर हो या गरीब सबको मौत का मजा चखना है। अगला क्या है? खाओ या ना खाओ आपको बिल अदा करनी पड़ेगी। तो इसमें जो अलग रंग में अल्फाज आपको दिखाई दे रहे हैं, जो छोटे छोटे हर्फ दिखाई दे रहे हैं, जो अलामतें हैं, वही हुरूफे तरदीद हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हुरूफे अत्फ की तीसरी किस्म देखेंगे। कौन क्या है? देखिए तीसरी किस्म हुरूफे इल्लत। हुरूफे इल्लत किसे कहते हैं, हुरूफे इल्लत कौन कौन से हैं और हुरूफे इल्लत की मिसालें, ये इन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हुरूफे इल्लत की तारीफ देखेंगे। हुरूफे इल्लत से मुराद ऐसे हुरूफ जो सबब को जाहिर करते हैं, किसी चीज की वजह को जाहिर करते हैं, वो हुरूफे इल्लत कहलाते हैं। हम हुरूफे इल्लत के अल्फाज को देखेंगे तो हमें कुछ अंदाजा हो जाएगा। ये देखिए हुरूफे इल्लत के अल्फाज क्या क्या हैं। के, क्यों, चूंकि, ताके, इसलिए, लिहाजा, ये सारे के सारे हुरूफे इल्लत हैं। ठीक है। अब हम मिसालों के जरिए देखेंगे कि हुरूफे इल्लत क्या है। ठीक है। ये देखिए मिसालें क्या हैं। मैं कह रहा था कि आप भी तशरीफ लाएं। तो इसमें जो अलग रंग का हर्फ है, अलग रंग की निशानदेही की गई है, यही हुरूफे इल्लत हैं। क्यों? क्या हुआ? हाँ, चूंकि आपसे मिला था इसलिए ऐसा हुआ। इसे हटा दीजिए ताकि किसी को तकलीफ ना हो। आप ही मुनासिब शख्स थे इसलिए आपको बुलाया गया। आप ही का काम है लिहाजा आप जरूर आइए। ये चंद मिसालें हैं, कोशिश कीजिए आप और मिसालें बनाइए और अपने उस्ताद को दिखाइए। ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे और हुरूफे अत्फ की चौथी किस्म पर एक नजर डालते हैं। चौथी किस्म क्या है यहाँ पर देखिए, हुरूफे बयानिया। हुरूफे बयानिया किसे कहते हैं, हुरूफे बयानिया के अल्फाज क्या क्या हैं
اور حروف بیانیہ کی مثالیں کیا کیا ہیں، ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے حروف بیانیہ کی تعریف دیکھیں گے۔ حروف بیانیہ کسے کہتے ہیں؟ حروف بیانیہ سے مراد ایسے حروف جو کسی بیان کی وضاحت کریں یا اس کو مزید آگے بڑھائیں، یہ کیا کہلاتا ہے؟ حروف بیانیہ۔ الفاظ دیکھیں گے حروف بیانیہ کے بلکہ، یعنی، مراد وغیرہ، یہ حروف بیانیہ میں استعمال ہونے والے حروف بیانیہ کے الفاظ ہیں۔ تو مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں نہیں کہا تھا کہ وہ ضرور آئے گا، نہ صرف آپ بلکہ اپنے احباب کو بھی ساتھ لائیں، آپ کا نوکر یعنی جمن میاں۔ تو یہاں پر ان جملوں کو کیا کر رہا ہے؟ یہ وضاحت کر رہا ہے، ان کی تشریح کر رہا ہے، ان کو کھل کے بتا رہا ہے اور ان کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اگلی مثال کیا ہے؟ آپ سے ملوں اور اپنی مراد پاؤں۔ چلیے پھر آگے بڑھیں گے ہم۔ اب ہم سوالات کی سرگرمی کریں گے۔ دیکھیے کیا ہے پہلا سوال۔ ویری گڈ۔ حروف عطف کی کسے کہتے ہیں؟ حروف عطف کسے کہتے ہیں؟ بڑا ہی آسان جواب ہے اس کا۔ حروف عطف سے مراد وہ حروف جو دو جملوں کو جوڑتے ہیں، یعنی ان میں ربط پیدا کرتے ہیں۔ شاباش۔ اگلا سوال دیکھیں گے ہم۔ حروف عطف کی قسمیں کون سی ہیں؟ حروف عطف کی کتنی قسمیں ہیں یا کون سی قسمیں ہیں؟ جی بالکل وہی جواب ہے جو آپ نے سوچا ہے۔ حروف عطف کی قسمیں یہ ہیں: حروف وصل، حروف تردید، حروف علت، حروف بیانیہ، حروف استدراک، حروف استثناء، حروف شرط و جزا اور آخر میں حروف تاکید۔ شاباش، ویری گڈ، بالکل صحیح جواب ہے یہ۔ اگلا سوال دیکھیں گے ہم، کیا ہے؟ حروف ظرف کون کون سے ہیں؟ جی بالکل، سوچئے کیا جواب ہو سکتا ہے اس کا؟ جی ہاں، حروف ظرف یہ ہیں: میں، سے، تک، ہر، اوپر، بیچ، یہ سارے کیا ہیں؟ حروف ظرف ہیں۔ ویری گڈ، شاباش۔ اگلا سوال دیکھیں گے ہم۔ حروف وصل کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، میں یہ بھی بتائی ہوں آپ کو، یہ ہے اس کا جواب۔ حروف وصل سے مراد وہ حروف ہیں جو دو جملوں کو ملانے کے لیے آتے ہیں۔ شاباش، ویری گڈ۔ اگلا سوال دیکھیے کیا ہے؟ درج ذیل مثال سے حروف فعالی کی نشاندہی کیجیے۔ دو مثالیں دی گئی ہیں آپ کو بتانا ہے کہ ان دونوں مثالوں میں وہ علامت، وہ حروف کون سا ہے جو حروف فعالی کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ خالد نے روٹی کھائی اور امی نے مجیب سے کہا۔ دیکھیں گے ہم کیا جواب ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اس میں جو نے حرف ہے وہی حروف فعالی ہے۔ ہاں، خالد نے روٹی کھائی اور امی نے مجیب سے کہا۔ نے کو میں نے الگ رنگ میں لکھا ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ تو اگلا سوال دیکھیں گے ہم۔ حروف تردید سے کیا مراد ہے؟ تو حروف تردید کیا ہے؟ حروف تردید دیکھیں گے ہم اس کا جواب۔ حروف تردید سے مراد وہ حروف جو ایسے جملوں کے درمیان میں آتے ہیں ان کا مطلب مختلف اور متضاد ہو لیکن جن کا نتیجہ ایک ہو، یہی حروف تردید کہلاتے ہیں۔ شاباش۔ اگلا سوال دیکھیں ہم۔ حروف تردید کی مثالیں بتائیے۔ حروف تردید کی مثالوں کے ذریعے ہم بتائیں گے یہاں پر۔ یہ دیکھیے حروف تردید کی مثالیں: نہ تم آئے نہ ہی تمہاری کوئی خیر خبر۔ ٹھیک ہے، چاہے تم یقین کرو چاہے نہ کرو لیکن واقعہ سچا ہے۔ خواہ امیر ہو یا غریب سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کھاؤ یا نہ کھاؤ آپ کو بل ادا کرنی پڑے گی۔ یہ حروف تردید کی مثالیں ہیں۔ شاباش۔ اگلا دیکھیں گے ہم۔ حروف علت سے کیا مراد ہے؟ حروف علت کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیے کیا ہے۔ حروف علت سے مراد ایسے حروف جو سبب کو ظاہر کرتے ہیں، یہی حروف علت کہلاتے ہیں۔ دیکھیں گے ہم، اور ان کی مثالیں کون سی ہیں یا ان کے الفاظ کون سے ہیں۔ دیکھیے حروف علت کیا ہیں؟ کہ، کیوں،
چونکہ، تاکہ، اس لیے، لہذا وغیرہ حروف علت ہیں. شاباش، ویری گڈ. اگلا سوال دیکھیں گے ہم، کیا ہے؟ حروف بیانیہ کسے کہتے ہیں؟ تو سوچئے کیا ہے جواب اس کا. حروف بیانیہ سے مراد ایسے حروف جو کسی بیان کی وضاحت کریں یا اس کو مزید آگے بڑھائیں، حروف بیانیہ کہلاتے ہیں. ویری گڈ، شاباش. آگے دیکھیں گے ہم اگلا سوال، حروف بیانیہ کون کون سے ہیں؟ تو دیکھیے جواب کیا ہو سکتا ہے. حروف بیانیہ ہیں کہ، بلکہ، یعنی، مراد وغیرہ ہیں. یہی حروف بیانیہ ہیں. شاباش. تو چلیے اب میں یہاں پر آپ کو گھر کا کام دیتی ہوں. اتنے آپ قواعد کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں. اب آپ کو گھر کا کام بھی بڑا ہی میں دلچسپ دوں گی، جس پر آپ بہت ہی آسانی سے یہ کام کر سکیں. دیکھیے کیا ہو سکتا ہے کام. یہ حروف ربط اور حروف عطف کی اور مثالیں بنائیے. کچھ مثالیں میں نے آپ کو بتایا ہے، اب آپ کو کیا کرنا ہے، کچھ مثالیں اپنے سے بھی تیار کرنی ہیں. اور ایک سوال کیا ہے، ایک کارڈ بورڈ پر تمام قواعد کے نکات کو چسپاں کیجئے. ایک کارڈ بورڈ لیجئے اور چھوٹی چھوٹی سی آپ پٹیاں کاٹیے اپنے پیپر سے، اور ان پر آپ ان قواعد کی تعریف لکھیے، ان قواعد کے الفاظ کو لکھیے، ان قواعد کی مثالوں کو لکھیے اور ان کو کارڈ بورڈ پر چسپاں کیجئے. اور آپ کو یہ کام بہت ہی دلچسپ لگے گا اور بہت بخوشی آپ اس کام کو انجام دیں گے. اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سنہرا موقع دیا ہے. گھر والوں کی خدمت، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کیجئے. دعا کیجئے کہ اللہ ہر بیماری کو ہم سے دور رکھے، صحت و تندرستی عطا کرے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرن وانتم فجزاکم اللہ خیر. अनुदिना